नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 1 सितंबर बरोज़ जुमा बाद अज़ नमाज जुमा खाकसारान लाड़काना के इज्तिमा से मुखातिब हूँ। दुनिया खाकसार और अपने नौजवानों को और अहले वतन को अस्करी सलाम। आज का हमारा इज्तिमा फ़िक्र अल-मशरकी के तनाजुर में और जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक जो इस वक्त हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और पिछले हफ्ते हमने 27 अगस्त मनाया और उसमें भी हमने खाकसार तहरीक एक निज़ाम हुकूमत का तस्वुर पेश किया और जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका उन्वान भी यही था कि खाकसार तहरीक एक निज़ाम हुकूमत, और उसमें हमने पूरे एक निज़ाम और उसके खद खाल को पेश किया। अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को सराहा और उनका दिया हुआ निज़ाम और मौजूदा निज़ाम हुकूमत का एक तकाबली जायज़ा भी उसमें पेश किया गया। आज भी उसी तनाजुर की कड़ी है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हुए हैं और जिस तरह से एक पूरी एक एहतजाजी मुहिम चल रही है बिजली के बिलों के तनाजुर में, और पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है और हर तबका इस वक्त इस बिजली के बिलों को लेकर और महंगाई को लेकर और इन तमाम जो भी मुआशी मसाइल सामने आ रहे हैं और जिस तरह से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। रात भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, डीज़ल की कीमतें बढ़ गईं। इससे एक और महंगाई की जो लहर आएगी और इसके सद्देबाब के लिए किसी के पास कोई प्रोग्राम, कोई लायामल मौजूद नहीं है और पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। और इस चीज़ को खाकसार तहरीक पिछले 2 सालों से बल्कि 3 सालों से यही चीज़ें बावर कराती आ रही थी कि भाई IMF और वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे पाकिस्तान माजी में कर्ज़े लेता रहा है, अब वो कर्ज़े इतनी बढ़ चुके हैं, उनका हजम इतना बढ़ चुका है कि अब उन कर्ज़ों को उतारना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है और मज़ीद कर्ज़ लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है। और इस वक्त जो केयर टेकर हुकूमत है उसने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके वज़ीर जो ख़जाना हैं मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने तो कल अपने बयान में ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का ख़जाना खाली है और ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका सारा बोझ आवाम पर ही होगा और आवाम से हम माज़रत ख़्वाह हैं। अब ऐसी सूरत हाल में किस तरह से ये मुल्क चलेगा? या इलेक्शन आ रहे हैं या इलेक्शन होंगे या इस हुकूमत को मज़ीद तूल दे दिया जाएगा, ये एक अलग मौजू है गुफ्तगू का। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें मुल्क कैसे चलेगा? अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कराए जाते हैं और कोई भी नुमाइंदा जमात आ जाती है तो उसके पास कोई ऐसा जादू का चिराग नहीं है जिसको रगड़ कर कौमी मसाइल को हल किया जा सके। पिछले 7 अशरों की तारीख़ हमारे पास है जब से हमने तक़सीम हिंद के बाद ये मुल्क हमारे वजूद में आया और उसको जिस तरह से यहाँ पर इस निज़ाम के तहत चलाया गया जो इस वक्त जिसने तमाम आवाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया है। अब वो इस निज़ाम के तले दिन ब दिन पिसते चले जा रहे हैं। इस निज़ाम में उनके लिए कुछ भी ऐसा इस वक्त मौजूद नहीं है जिसको वो अपनी उम्मीद समझकर इस निज़ाम के हामी बने। खाकसार तहरीक पहले दिन से इस निज़ाम की बागी थी है और अब भी इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये निज़ाम, इसके तहत सारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो अपनी अफादियत खो चुका है, अपना डिलीवरेंस पावर खो चुका है। इस चीज़ को बावर कराते रहें लेकिन कौम के ऊपर से, दिमागों के ऊपर से ये बात गुज़रती रही और वो इस चीज़ को एक मजजूब की बढ़, एक दीवाने का ख्वाब, पता नहीं क्या क्या समझकर उन्होंने खाकसार तहरीक की इन आवाज़ों को उस नीयत और उस सच्चाई के साथ न सुना जिसकी सज़ा सारी कौम को मिल रही। क्योंकि खाकसार तहरीक का जो भी प्रोग्राम है, जो भी
چیزیں قوم کے سامنے آج تک خاکسار تحریک نے گوش گزار کی ہیں وہ تمام کی تمام سچائی پر، نیک نیتی پر مبنی تھی۔ حضرت علامہ مشرقی تقسیم ہند کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پاکستان کو چلانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، دریاؤں پر بند باندھنے کی بھارتی سازش کو لے کر ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور پھر پاکستان کے دو لخت ہونے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی وہ آج سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں میں کوئی بھی مبالغہ آرائی موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ اس دانائے عالم نے کوئی بات غلط کی تھی۔ اس نے جو بھی بات کی تھی وہ منوعاً درست کہی تھی، کیونکہ اس کا کوئی مفاد نہیں تھا، اس کا اپنا ذاتی مفاد پاکستان کی سیاست میں نہیں تھا۔ وہ تو اس قوم کی مجموعی قوت کو ایک جگہ جمع کر کے اس مجموعی قوت سے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، پاکستانیت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، بلکہ مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور مسلمانوں کو عالم اسلام کے اس غلبے کی طرف لے جانا چاہتا تھا جس کے لیے حکم تھا قرآن میں کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک نظام کی بات کی تھی، اس نے اس نظام کو لاگو کرنے کا سارا طریقہ کار بتایا تھا، پورا ایک ڈھانچہ بتایا تھا جو کمیونٹی بیس تھا، جو محلے کی سطح پر تھا، جو لوگوں کو آپس میں متحد کرنے کا تھا، اتحاد ان کے اندر پیدا کرنا تھا، ان کو اللہ کے نام پر ایک کرنا تھا، پھر ان کے مجموعی قوت کو ایک جگہ جمع کر کے اس مجموعی قوت سے نتائج برآمد کرنا تھا۔ یہ سارا کا ساری پلاننگ، یہ سارا کا سارا نظام ازروع قرآن تھا، اور اس ریاست مدینہ کا عملی تصور پیش کر رہا تھا۔ اس عملی تصور کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس کو عملی طور پر لاگو کر کے بھی دکھایا۔ 1931 سے لے کر 1939 تک، جب تک کہ انگریز نے خاکساروں پر گولی چلا کر اس تحریک کو بین نہ کیا، یہ نظام 9 سال کے اندر اپنے بہترین نتائج دے چکا تھا ہندوستان میں، اور ایک ایسی حکومت قائم کر چکا تھا جو انگریز کی حکومت کے نیچے ایک طاقتور طریقے سے کام کر رہی تھی۔ جہاں میرے سالار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لاڑکانہ کی جماعت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوں، ان کو بھی میں یہ چیزیں باور کراتا ہوں، اور آپ سب کو بھی یہ چیزیں ہر وقت باور کروا رہا ہوں کہ اس وقت ایک نظام کھڑا کر دیا گیا تھا، ایک سسٹم آف گورننس کھڑی کر دی گئی تھی، جس کی پاداش میں خاکسار تحریک کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ اس کے نظام کو انگریز کے نظام کا مخالف سمجھ کر اور اس نظام پر قدغن لگائی گئی تھی کہ یہ ایک ایسا اسلامی نظام ہے، ایک ایسا معاشرتی نظام ہے، ایک ریاست مدینہ کا ایسا تصور ہے جس میں پھر رائز آف دا نیشن کی بات کی گئی تھی، استغلاف الارض کی بات کی گئی تھی، قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں جو قرآن نے جو بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کیا تھا، اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ نظام کھڑا کرنے کی پاداش میں انگریز نے خاکسار تحریک کو کچلا۔ آج بھی ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں، اس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ری امیجننگ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر اس نظام کو ڈسکس نہ کیا گیا، اس نظام پر بات نہ کی گئی، تو پھر یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم صرف اس ری امیجننگ آف پاکستان کے تصور میں صرف پاکستان کے مسائل کو اجاگر کریں۔ وہ مسائل تو ایک گلی کے نکڑ پر بیٹھا ہوا شخص جو بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بیماریاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی تبصرہ بہت اچھے الفاظ میں کر سکتا ہے، اور اس تبصرے سے اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس پر صرف اس کی خامیوں پر بات کریں، لیکن ان خامیوں کو بیان کرنے کے بعد ان خامیوں کا حل، ان خامیوں کے حل کے لیے کسی ایک نظام کا ہونا۔ کیوں میں بات کرتا ہوں، میں بار بار بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں
کہ دماغوں میں یہ بات آ ہی نہیں رہی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور اس نظام نے ان کو ذہنی فکری طور پر ایسا یرغمال کر کے ہائی جیک کر دیا ہے کہ وہ اس موجودہ نظام جو مروجہ نظام ہے اس کے ایسے گرویدہ ہو چکے ہیں، اس کے ایسی جکڑ میں آ چکے ہیں، اس کی ایسی پکڑ میں آ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے ذہنوں میں کوئی اور بات سوجتی ہی نہیں کہ بھائی کوئی اس کے متبادل ایک نظام بھی ہے جو خاکسار تحریک پیش کر رہی ہے اور پیش کر کے اس کو چلا بھی چکی ہے۔ اگر انگریز ہمیں نہ مارتا تو ہم اس نظام کو آج کھڑا کر چکے ہوتے ہندوستان میں، اور یہ تقسیم بھی اتنی غیر منصفانہ نہ ہوتی جتنی کہ آج ہے، جس کی وجہ سے آدھے مسائل اس وجہ سے قائم ہیں کہ یہ تقسیم غیر منصفانہ تھی، جس کی وجہ سے دو قومی نظریے کے رکھے جانے کی وجہ سے جو نفرتیں قائم ہوئی، ان نفرتوں نے اس تقسیم کو بہت ظالمانہ، سفاکانہ اور ایک دوسرے کے لیے بے رحمانہ طور پر کھڑا کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں اور آج بھی ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہیں۔ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ سارا سسٹم، یہ نظام جو ہندوستان میں رائج ہے، جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، یہ اس تقسیم کرو اور حکومت کرو کے نظام کے تحت ہے۔ اس میں ہم ذات برادریوں میں، قوموں میں، مذہب کے نام پر بٹ گئے، جس کے بٹ جانے سے ہمارے اندر کا اتحاد ختم ہوا، اور اس اتحاد کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو گئے کہ آج وہ نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا، اپنے کاسالیسوں کے ہاتھوں میں دے کر گیا، ان خاندانوں کے ہاتھوں میں دے کر گیا جو انگریز کی بگیاں کھینچتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، ان کی جی حضوریاں کرتے تھے، آج وہی ہمارے اوپر حکمران ہیں، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے آج یہ مسائل ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی نظر نہ آنے والی اس غلامی میں جو اب بالکل صاف نظر آ رہی ہے، سالار صاحب بالکل نظر آ رہی ہے کہ 2 روپے کم کرنے کے لیے بھی ہماری کابینہ کہہ رہی ہے کہ ہم IMF سے اجازت لیں، اور وہ اگر IMF اگر اجازت دے گی تو ہم کم کریں گے، ورنہ جو چیز معاہدوں میں لکھی جا چکی ہے، جو ہم نے وعدے کر چکے ہیں، اب وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی، عوام کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ یہی چیزیں خاکسار تحریک واگزار کر رہی تھی۔ ہم سیاسی نہیں ہیں، ہم ان ساری باتوں کے بدلے میں آپ سے ووٹ نہیں مانگیں گے، کوئی سیاست نہیں کریں گے، آپ کی قسمتوں کو گروی نہیں رکھیں گے۔ ہم تو ایک نظام کو اس کمیونٹی میں اصلاح نفس، خدمت خلق کا تصور لے کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ جائیں گے، انہی سیاسی جماعتوں کو ووٹ کریں گے، آپ کا ووٹ بھی بٹے گا، کیونکہ یہ سارا نظام ہی تقسیم در تقسیم ہے۔ آپ کی مجموعی قوت اس ووٹ کی صورت میں بھی تقسیم در تقسیم ہوگی۔ 24 کروڑ کی آبادی میں رجسٹرڈ ووٹر آپ کتنے ہیں؟ ان رجسٹرڈ ووٹوں میں بھی جماعتوں کے موجود ہونے کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے آپ کے ووٹ تقسیم ہوں گے، اور اس تقسیم کی وجہ سے آپ کی آواز صدا بصحرا ہو جائے گی، آپ کی آواز پھر دبا دی جائے گی۔ پھر ایک سیاسی جماعت باقی تمام ہارنے والی جماعت اور ان کے ووٹروں کو پیچھے دھکیل کر صرف اپنے ووٹوں کو کہے گی کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے جو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے آئی ہے، لیکن ان کی ووٹوں کا جب تناسب چیک کیا جائے گا تو وہ کل آبادی کا کوئی 2 سے 3% بھی نہیں ہوگا۔ باقی 98% عوام کی قسمتوں کے فیصلے بھی وہ کرے گی، اور پھر وہ جماعت جو اسی نظام کی پیداوار ہے، جو
جماعت برسر اقتدار میں آئے گی اس الیکشن کے بعد، وہ بھی اسی نظام کی پیداوار ہے، اسی غلامانہ طرز حکومت کی پیداوار ہے۔ وہ جماعت بھی آ کر عوام کو ماضی کی طرح لوٹ کھسوٹ کا بازار بنا دے گی، اور اس میں بھی وہی اشرافیہ کلاس ہوگی، وہی جاگیردار کلاس ہوگی، وہی سرمایہ دار کلاس ہوگی، اور وہ تمام بیوروکریٹک سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا، وہ عدلیہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی۔ نہ عوام کو روٹی ملے، نہ عوام کو بنیادی سہولتیں ملیں، گیس، پانی، بجلی اس کے دائرہ اختیار سے نکل جائے، وہ جو کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اس کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ آج 56 روپے یونٹ 300 کے قریب لیٹر پیٹرول، آٹے کی قیمت 160 کہیں 170 180 روپے تک، چینی 160-70 روپے کلو، چاول 300 روپے کراس کر گیا ہے، گوشت، مرغی کا گوشت 600 سے 700 روپے کلو۔ یہ ہماری اشرافیہ کلاس کو، ان سیاستدانوں کو، ان لیڈروں کو یہ بھاؤ تک پتہ نہیں ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ وہ قوم کے نمائندہ لیڈران جو عوام کا درد لے کر عوام کے درمیان کھڑے ہو کر عوام کی قسمت بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں اب سیاسی اکھاڑے لگیں گے، جلسے ہوں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، ڈرٹی پولیٹکس ہوگی، لیکن عوام کو ریلیف دینے کا کوئی پروگرام چیک آؤٹ نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ان مسائل سے نکلنے کی معاشی پالیسی نہیں ہے، عوام کو اس جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، عوام کو ان بیماریوں سے نکالنے کے لیے کوئی ہیلتھ پالیسی، کوئی صحت پالیسی نہیں ہے، عوام کو انصاف دینے کے لیے یہ دقیانوسی پورا نظام انصاف موجود ہے جو انتہائی طور پر کرپٹ ہو چکا ہے، جو اشرافیہ کو، جاگیردار کلاس کو اور ہر اس امراء کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایک غریب کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو وہ تمام چیزیں اب ان سیاسی اکھاڑوں میں، لیکن عوام کے لیے کسی کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو پھر عوام کہاں جائے؟ اب بھی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ان کے مسائل کا حل ہو سکتی ہیں یا ہیں، تو پھر یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک دیوانگی ہے کہ آج بھی پاکستانی عوام پھر ان پر امیدیں باندھ کر اپنا قسمت ان کے حوالے کرے۔ لیکن اس کے مد مقابل خاکسار تحریک اس ڈرٹی، اس گندی پالیٹکس سے ہٹ کر ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم آف گورننس کے تحت عوام کو طاقت منتقل کرنے کا فارمولہ پیش کر رہی ہے۔ دا ٹرانسفر آف دا پاور، صحیح معنوں میں ٹرانسفر آف دا پاور، وہ محلے کی سطح پر، کمیونٹی کی بیس پر ایک غریب کو، ایک پڑھے لکھے کو، ایک باشعور کو، ایک باعمل آدمی کو اتنی قوت، طاقت اور کانفیڈنس دینے کا ایک نظام پیش کر رہی ہے کہ وہاں پر وہ طبقہ جو ان سارے مسائل کی وجہ سے پیسا جا رہا ہے اس کو طاقت منتقل کرے۔ اپنے اقتدار کی بات نہیں کر رہی خاکسار تحریک، اپنی حکومت کا کوئی تصور پیش نہیں کر رہی، اس نظام کی بات کر رہی ہے
جس نظام کی جستجو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت اعلان نبوت کے بعد جس نظام کی کو کھڑا کرنے کی جد و جہد کی تھی، اس نظام کے کھڑے کرنے کی بات کر رہی ہے. اور اس میں ڈرٹی پولیٹکس کا یا اس گندی سیاست کا حصہ بن کر یہ بات خاکسار تحریک نہیں کر رہی. بالکل کھلے الفاظ اور واضح الفاظ میں خاکسار تحریک کی پالیسی اور خاکسار تحریک کا وے آف اسٹرگل بتا رہا ہوں. آج خاکسارو تم بھی سن لو اور اہل وطن بھی سن رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جو بات یہاں کر رہا ہوں پبلکلی بھی کروں گا، نجی محفل میں بھی کروں گا، جہاں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں بات کروں گا کہ ہم اس ڈرٹی پولیٹکس سے نکل کر ایک نظام کو پیش کرنے کا تصور ہے، اور اس نظام میں عوام کو طاقتور کرنے کا پورا سسٹم موجود ہے. اس کے لیے میرے یہ دو ہاتھ انقلاب نہیں لا سکتے، یا میرے چند ساتھی اگر کہیں. اس کے لیے پورے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو جہاں کھڑے ہو کر ہم ان کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اب دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دھوکے سے نکل کر تم آؤ، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تمہیں صف بند کرتے ہیں، تمہارے عمل اور کردار کی اصلاح کے لیے ایک نظام بتاتے ہیں تاکہ تم اس نظام کے فالوور بن کر جو الہی قانون کی پیروی کر رہا ہے، اس الہی قانون کی پیروی کرتے ہوئے اس محلے، اس گلی، اس سوسائٹی میں، اس کمیونٹی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے متحد کرو، اپنے اندر کے اتحاد کو قائم کرو، اپنے باہمی تفرقوں کو ختم کرو، اپنے سیاسی ڈفرنسز کو ختم کرو. اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نظام کی چھتری تلے آنا پڑے گا، جس کی بات خاکسار تحریک نے اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی، اور اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نظام کو عوام ہی کی طاقت سے کھڑا کیا تھا. آج اس نظام کو پھر سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ خاکسار تحریک کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی عوام کی، یہاں کے جمہور کی ضرورت ہے. اور اگر اس نظام سے کبوتر کی طرح پھر آنکھیں بند کرے گی قوم، تو پھر اس تقسیم ہند کے جو نتائج آپ آج تک بھگت رہے ہیں، تو پھر آج جو بات خاکسار تحریک کر رہی ہے، جو خاکسار تحریک کی قیادت کر رہی ہے، جو آواز 34 زیلدہ روڈ اچھرا لاہور سے 1931 میں نکلی تھی، جو آج نکل رہی ہے، اس سے اگر آنکھیں بند کرو گے، اس سے منہ پھیرو گے، اپنے کانوں کو بند کرو گے، تو پھر سزاؤں کا نفاذ ہو جائے گا. سزائیں اس وقت بھی آئی تھیں، لاکھوں کا تعداد میں تم کٹ مرے تھے، تمہاری عزتوں کے سودے ہو گئے تھے، تمہاری چار دیواریاں، تمہاری ملکیتیں، تمہارے کاروبار تم سے چھن گئے تھے. آج بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بیماری کا شکار تم ہو چکے ہو اور مزید ہوتے جا رہے ہو. IMF اور ورلڈ بینک اب تمہیں معاف نہیں کریں گے. تم نے بہت مزے لوٹ لیے پچھلے 40 سال، جب امریکہ یہاں پر موجود تھا اور وہ ڈالر پھینک رہا تھا، روس کے خلاف ڈالر پھینک رہا تھا، پھر وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف ڈالر پھینک رہا تھا، تو تمہارے مزے لگے ہوئے تھے. تم سمجھ رہے تھے کہ ہم معاشی چیمپئن ہیں، ہم امریکہ کو اپنی باتوں میں لگا کر اس سے ڈالر نکالتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے مفاد تھے یہاں پر. آج اس کا مفاد نہیں ہے، اسی لیے اس کے ادارے نے تمہاری رسیاں کھینچ دی ہیں. ذہن نشین رکھنا، اس کے تابع جتنے ادارے ہیں، اس نے تمہاری رسیاں کھینچ دی ہیں. اب وہ تمہارے ساتھ کوئی رو روا نہیں کر رہے، کوئی رعایت نہیں برت رہے. وہ لوگ وہ کھلی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے لو، یہاں سے واپس دو، اور سود سمیت واپس کرو. اور سود بھی اتنا
کہ وہ تمہاری اس دسترس سے نکل چکا ہے. کیوں کہ تمہارے تمام معاہدے ڈالر پر ہیں. بجلی ہی کو دیکھ لو, ان آئی پیز جو تمہیں بجلی مہیا کرتی ہیں وہ تمہارے معاہدے ڈالر میں ہوئے ہیں. اور ڈالر جس طریقے سے نیچے کی طرف گر رہا ہے, یعنی تمہاری کرنسی جس طرح نیچے کی طرف گر رہی ہے اور ڈالر جس طرح سے اوپر کو اٹھتا چلا جا رہا ہے, تو تمہیں پیمنٹیں اور بجلی کے بل ان ڈالر ریٹ پر ادا کرنے ہیں. اور تم جو بجلی استعمال کرو یا نہ کرو, حکومت پاکستان ان معاہدوں میں, اس سول بیوروکریسی کے تحت, اس سیاسی نظام کے تحت, ان سیاسی حکومتوں کے تحت وہ معاہدے کر کے ان حکومتوں نے, ان سیاستدانوں نے, اس بیوروکریسی نے اس وقت تمہیں گروی رکھ دیا ان آئی پیز کے آگے. آج 56 روپے, آج اپنے علاقے میں, اپنے ہمسایہ ملکوں میں بجلی کے یونٹ کی قیمتیں 2 سے 5 روپے کے درمیان ہیں. جس بنگلہ دیش کو تم نے 71 میں ناکارہ عضو کر کے کاٹ دیا, وہاں بھی 6 ٹکے کا ہے, 6 ٹکے کا یونٹ ہے. اور یہاں تم 56 روپے میں یونٹ خرید رہے ہو. کیوں کہ کرپٹ نظام کی وجہ سے, اس کرپٹ نظام کی وجہ سے جو معاہدے کیے گئے, کک بیکس ہوئیں, اس اشرافیہ نے جو کک بیکس لیں, اس بیوروکریسی نے جو رشوتیں کھائیں اور ایک لمحے کے لیے بھی عوام کے بارے میں نہ سوچا, آج بھی تمہاری قسمت انہی کے ہاتھوں میں. پاکستانیوں سن لو, تم یہ باتیں تمہیں کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی, کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں بھی اس نظام کے تحت تمہیں کہیں نہ کہیں پچھلے اشروں میں کہیں نہ کہیں تمہاری ان سودے بازیوں میں شامل تھی. لیکن خاکسار تحریک کے ہاتھ صاف ہیں. ہمارا گلے تک کو چھری پھیر دی گئی عوام کی حمایت میں, جمہور کو طاقتور کرنے کے اس نظام کو کھڑا کرنے کی پاداش میں ہمارے گلے پر چھری پھر گئی, ہمارے گلے کاٹ دیے گئے, ہمیں پابند سلاسل کر دیا گیا, ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, ہمارے سینوں میں سیدھی گولیاں اتار دی گئیں. وہ کس لیے تھی؟ وہ اس جمہور کو طاقتور کرنے کے لیے, اس نظام کو غالب کرنے کے لیے تھی, جس نظام کے غالب کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا تھا کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. مسلمانوں, آج جس ذلت, مسکنت, بھوک, ننگ, افلاس, تنگ دستی, بیماری, موت اور زیست کی اس جنگ میں تم مرتے چلے جا رہے ہو, تمہارے ہوش نہیں ہے کہ اگلا دن تمہارا کس طرح کٹے گا. تو پھر وہ بادشاہت زمین کا تصور تو تم سے پتہ نہیں کتنے دور ہو چکا. اور یہی وہ پروگرام تھا جس کے تحت تمہیں تقسیم کیا گیا. مشرقی رحمت اللہ علیہ یہی باتیں واگزار کرتا چلا گیا, گوش گزار کرتا چلا گیا, سمجھاتا چلا گیا, جس کی پاداش میں اس کو پابند سلاسل یہاں کی حکومتوں نے, حکومت پاکستان نے سیفٹی ایکٹ کے تحت اس کو پابند سلاسل کیا کہ مشرقی اپنی زبان کو بند کرو, ورنہ یہاں قید خانوں کی عقوبتوں میں ہم تمہیں مار دیں گے, ہم تمہارا قتل کر دیں گے. لیکن وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا. تو پھر کس خواب خیالیے میں, اس خواب خرگوش سے نکلو گے؟ یہ سوال ہے پاکستانیوں تم سے. جواب ہے تمہارے پاس اس چیز کا کہ کیا تم اپنی اس خواب خرگوش سے, اس نیند سے اجاگر ہوگے, اپنا مسائل کے لیے خود اس محلے میں کھڑے ہوگے؟ تو پھر تمہارے اوپر سے یہ موت, جو تمہارے اوپر موت مسلط کر دی گئی ہے, یہ موت کا مسلط ہونا ہے, یہ موت تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے, طاری کر دی گئی ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے, یہ عالم ہمارا حقیقت ہے, یہ قرآن کا بتایا ہوا قانون ہے, جو اٹل آئین الہی کی صورت میں قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. جو قومیں
اللہ کے احکامات پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتی اور دنیا میں اپنی وجودیت کو منانے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی، وہ دنیا سے نیست و نابود کر دی جاتی ہیں۔ بقا اصلاح کا قانون سنا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو فٹ ہوگا وہ قائم و دائم رہے گا۔ اس چیز کو مشرقی نے بڑے واشگاف الفاظ میں تذکرہ میں قلم بند کر کے قرآن کے حوالوں سے لکھ دیا ہے۔ یہ ڈارون کی تھیوری نہیں تھی، یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا قانون ہے، یہ استغلاف فی الارض کا قانون ہے، کمزور کا مٹ جانا اٹل ہے۔ اور اس کے مٹ جانے کے بعد اس کی تاریخ، اس کا تمدن، اس کی تمام چیزوں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ آج اسی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ ہفتہ وار اجتماع ہے اور اس ہفتہ وار اجتماع میں یہی باتیں میں کرتا ہوں، یہی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو آمادہ عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اب تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہاری تاریخ بھی، تم بھی، تمہاری آئندہ نسل بھی مٹا دی جائے گی، تمہارا نام و نشانہ ہوگا۔ ہم تو بھائی فقیری میں ہیں، یہ فقیری ہے، ہم نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ اگر خاکسار تحریک انگریز کو ہاں کرتی تو پھر یہ دوسری جماعتوں کا تصور یا ان کی تاریخ یا ان کے تمام باتیں آپ آج نہ سن رہے ہوتے۔ مشرقی رحمت اللہ علیہ کو بیوروکریسی کے ان بڑے بڑے آفیسروں کی کرسیوں کے پیچھے مشرقی کے فوٹو لگے دیکھتے۔ یہ بات میں بالکل حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، لیکن مشرقی نے قوم کا سودا نہیں کیا۔ ان 2 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہونے کے باوجود ان 40 لاکھ گھرانوں جو عسکری طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اتحاد کی لڑی میں پرے ہوئے تھے، ان لوگوں کی طاقت کے باوجود مشرقی نے قوم کا سودا نہیں کیا۔ لیکن وہ مرد حق، وہ مرد دین، وہ مرد کلندر، وہ نقیب فطرت، وہ خاکسار اعظم، وہ دانائے عالم جو باتیں کر کے گیا، وہ آج حقیقت کی تصویر بن کر قوم کے سامنے موجود ہیں۔ ورنہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خاکسار تحریک کے مرکز اعلیٰ میں وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں، ان الاصلاحوں میں جو اس وقت چھپتی تھی اور اس میں جو مشرقی باتیں کرتا تھا، وہ آج بالکل منوان درست ثابت ہے۔ اسی لیے میں اپنے خاکساروں سے بھی کہتا ہوں کہ خواب خیالیوں سے نکل آؤ اور قوم کی تعمیر کے لیے پہلے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کو خاکساری کے رنگ میں رنگو۔ میں خاکساری کہاں سے؟ کسی روڈ سے، کسی چوک سے شروع کروں؟ سب سے پہلا فرض تو میں اپنے خاکساروں کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی نسل کو لاؤ۔ اگر یہ نسل بگڑ گئی تو تمہیں لوگ برا بلا کہیں گے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ یہ ابھی سالار ہمارا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اپنی کسی مصیبت میں، اپنی کسی اولاد کی مصیبت کو جھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے تک خاکسار تحریک کو محدود رکھا، اپنی نسل کو اپنے گھر میں نہیں پنپنے دیا۔ میں کیا کہتا ہوں، میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی بھی ادھر آؤ میرے بچے، ادھر آؤ، یہ میں کیوں بلاتا ہوں ان کو، کیوں بلاتا ہوں میں ان کو؟ یہ ہیں، یہ کہتا ہوں میں کہ ان بچوں کو، اتنے بچوں کو بھی لاؤ تاکہ یہ سنیں، سمجھیں
کہ ہمارا باپ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہیں شراب نوشی کرنے نہیں جاتا، وہ کہیں بدماشی کرنے نہیں جاتا، وہ کوئی لوفر نہیں ہے، وہ اس نظام کے تحت یہاں آتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو نیکی بتائی جاتی ہے جو اس کا بچہ سنتا ہے، اور جب یہ بچہ سنتے سنتے بڑا ہوگا تو اس کے خاکساری کے رنگ میں رنگا جائے گا، اور پھر تمہارے گھر میں وہ اصلاح شروع ہو جائے گی جس کے متمنی تم ہو۔ وہ مجھے فائدہ نہیں ہے، جو تمہارے بیٹے اور تمہاری اولادوں سے جو تمہیں نفع حاصل ہوگا، اس نظریے کو اپنانے کے بعد جو سچائی ان کے اندر سے نکلے گی، اس کا پہلا فائدہ تم کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ میں اس لیے بلاتا ہوں کہ آؤ اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسل کو بھی اس کشتی میں سوار کر دو۔ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں سمیٹا، نسل مشرقی نے خاکسار تحریک سے کچھ بھی نہیں سمیٹا، کوئی مال و متاع جائیدادیں نہیں بنائی ہم نے اس خاکسار تحریک سے۔ اور ہمیں اپنے کیے پر فخر ہے، فخر ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اور اتنے ہاتھ صاف کسی کے بھی اس وقت نہیں ہیں۔ اور یہ جو باتیں جو سچ نکل رہی ہیں نا، یہ اسی وجہ سے نکل رہی ہیں کہ اس پوری نسل کا ماضی، حال اور انشاءاللہ آنے والا آئندہ مستقبل صاف رہے گا۔ یہ قوم کی کسی سودے بازی کا حصہ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ یہ یقین دلاتا ہوں میں خاکسارو تمہیں، چاہے تم نے اپنے قبلے کہیں اور کر لیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ جو تمہارا مرکز ہے نا 34 ذیلدار روڈ اچھرا، وہاں سے حق کی آواز نکلی تھی، وہاں سے حق کی آواز آج بھی نکل رہی ہے، اور اس حق کے کو قائم رکھنے والا وہ نسل مشرقی ہے، اور نسل مشرقی ہی اس فکر کی صحیح محافظ ہو سکتی ہے، اور ہوتی آئی ہے، پروف کر کے درکھا ہے ہم نے۔ ہماری نسل سے کسی نے خاکسار تحریک کے اندر کوئی اپنا لچ نہیں تلا، کوئی بدماشی نہیں ڈالی، کوئی کرپشن نہیں ڈالی۔ آج بھی یہ وردی ہماری پہچان ہے، یہ نشان اخوت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ اخوت ہماری زندگی کا مقصد ہے، قوم کا اتحاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ تو اس ترجیح کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حق الوکیل ہے، وہ وکیل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب سے بڑی آنکھ ذہن رکھنے والی قوت اور طاقت ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنی جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاع ہے، اس کے مطابق اس پیغام میں رتی برابر بھی کوئی ملاوٹ کیے بنا قوم کے سامنے یہ تمام پروگرام رکھ رہے ہیں، چاہے پھر پابند سلاسل کیوں نہ ہو جائیں۔ آج آرمی ایکٹ آ چکا ہے، آپ کا سیکریٹ ایکٹ آ چکا ہے، اور ایسے قوانین مرتب ہو چکے ہیں جس کی گرفت میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر نہ کسی خوف نہ کسی حزن کو کھڑا کر سکتی ہے۔ ہم بے خوف ہیں، ہم خوف رکھتے ہیں صرف اس خدا کا، اس اللہ کا، اس کے پیغام کا، کہ وہیں ادھر کہیں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے۔
باقی ہمارے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم آخری دم تک اس حق اور سچ کی آواز کو سر بلند کرتے رہیں گے کہ آؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, اپنے کرداروں کو بلند کرو, اس نظام کا حصہ بنو, اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس میں اپنے آپ کو طاقتور کر کے ایک جماعت کا قیام کرو, جو جماعت دین کے غلبے کے لیے, جو استحکام پاکستان کے لیے, جو پاکستان کی چادر اور چار دیواری کے لیے, جو پاکستان کے جغرافیے کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑی کی جائے, بنائی جائے. اس نظام کا حصہ بنو. اپنے اندر سے بھوک ننگ افلاس کو ختم کرنے کے اس پروگرام میں خود شامل ہو جاؤ. اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لو. اس جاگیردار, اس سرمایہ دار, اس بیوروکریسی, اس سسٹم آف گورننس کو ختم کر کے ایک نظام الہی قانون کے تحت ازروئے قرآن, اس نظام میں مصطفیٰ کی بات اس نظام میں کی گئی, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد اس پلیٹ فارم سے آ کر کرو. ہم رہنما بن کر تمہاری رہنمائی کریں گے. ہم بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم اقتدار کا دعویٰ نہیں کرتے. ہمیں خاکسار تحریک یا خون مشرقی کو کوئی حصہ نہیں چاہیے تمہارے اقتدار میں جب تمہیں مل جائے. ہم نے اپنے لیے یہ فقیری پہن لی ہے. ہمیں اس فقیری میں فقیر تن رہ کر جو خوشی اور جو راحت ہے وہ بادشاہ بن کر نہیں ہے. ہمیں نہیں ہے اقتدار کی کوئی ہوس. اسی لیے اس نظام کے تحت اپنی آپ کو طاقتور کرو, منظم کرو, متحد کرو, اور یہی تمہاری بقا ہے, یہی تمہاری سلامتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عسکری سلام.